बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक़्तबास। हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 154। तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन। हज़रत आयशा के इनात की कैफियत और फितनों की हालत। इसमें अहले बसरा को मुखातिब करते हुए उन्हें फितनों से आगाह किया। जो शख्स इन फितना अंगेजियों के वक्त अपने नफ्स को अल्लाह की अताअत पर ठहराए रखने की ताकत रखता हो, उसे ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुम मेरी अताअत करोगे तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत की राह पर लगा दूंगा, अगरचे वो रास्ता कठिन दुश्वारियों और तल्ख मज़ों को लिए हुए है। रहें फला तो उनमें औरतों वाली कमअक्ली आ गई है और लोहार के कढ़ाओं की तरह कीना व इनाद उनके सीने में जोश मार रहा है। और जो सलूक मुझसे कर रही हैं, अगर मेरे सिवा किसी दूसरे से वैसे सलूक को उनसे कहा जाता तो वो न करतीं। इन सब चीज़ों के बाद भी हमें उनकी साबिका हुर्मत का लिहाज है। उनका हिसाबो किताब अल्लाह के ज़िम्मे है। इस खुतबे का एक जुज़ ये है, ईमान की राह सब राहों से वाज़ेह और सब चरागों से ज़्यादा नूरानी है। ईमान से नेकियों पर इस्तदलाल किया जाता है और नेकियों से ईमान पर दलील लाई जाती है। ईमान से इल्म की दुनिया आबाद होती है और इल्म की बदौलत मौत से डरा जाता है और मौत से दुनिया के सारे झंझट खत्म हो जाते हैं और दुनिया से आखिरत हासिल की जाती है। मखलूक़ात के लिए क़यामत से इधर कोई मंजिल नहीं, वो उसी के मैदान में इंतहा की हद तक पहुँचने के लिए दौड़ लगाने वाली है। इस खुतबे का एक जुज़ ये है, वो अपनी कब्रों के ठिकानों से उठ खड़े हुए और अपनी आखिरत के ठिकानों की तरफ पलट पड़े। हर घर के लिए उसके अहल हैं कि ना वो उससे तब्दील कर सकेंगे और ना उससे मुंतकिल हो सकेंगे। नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ऐसे दो काम हैं जो अखलाक़े खुदावंदी में से हैं। ना उनकी वजह से मौत क़ब्ल अज़ वक्त आ सकती है और ना जो रिज़्क़ मुक़र्रर है उसमें कोई कमी हो सकती है। तुम्हें किताब खुदा पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि वो एक मजबूत रस्सी, रोशन व वाज़े नूर, नफ़ा बख्श शिफा, प्यास बुझाने वाली, सहराबी, तमस्सुक करने वाले के लिए सामाने हिफाजत और वाबस्ता रहने वाले के लिए नजात है। इसमें कजी नहीं आती कि उसे सीधा किया जाए, न हक से अलग होती है कि उसका रुख मोड़ दिया जाए। कसरत से दोहराया जाना और बार बार कानों में पढ़ना उसे पुराना नहीं करता। जो उसके मुताबिक कहे वो सच्चा है और जो उस पर अमल करे वो सबकत ले जाने वाला है। इस इसना में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमें फितने के बारे में कुछ बताइए, और क्या आपने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था? आपने फरमाया कि हाँ, जब अल्लाह ने ये आयत उतारी कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उनके इतना कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वो फितनों से दोचार नहीं होंगे, तो मैं समझ गया कि फितना हम पर तो नहीं आएगा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। चुनाचे मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फितना क्या है कि जिसकी अल्लाह ने आपको खबर दी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, मेरे बाद मेरी उम्मत जल्द ही फितनों में पड़ जाएगी। तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहद के दिन जब शहीद होने वाले मुसलमान शहीद हो चुके थे और शहादत मुझसे रोक ली गई थी और ये मुझ पर गरां गुजरा था, तो आपने मुझसे नहीं फरमाया था कि तुम्हें बशारत हो कि शहादत तुम्हें पेश आने वाली है, और ये भी फरमाया था कि ये यूं ही होकर रहेगा। ये कहो कि उस वक्त तुम्हारे सब्र की क्या हालत होगी? तो मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब्र का कोई मौका नहीं है, ये तो मेरे लिए मुजदा और शुक्र का मकाम होगा। तो आपने फरमाया कि या अली, हकीकत ये है कि लोग मेरे बाद मालो दौलत की वजह से फितनों में पड़ जाएंगे और दीन इख्तियार कर लेने से अल्लाह पर एहसान जताएंगे। उसकी रहमत की अर्जुएं तो करेंगे, लेकिन उसके कहर व गलबा की गिरफ्त से बेखौफ हो जाएंगे।
کہ جھوٹ موٹ کے شبہات اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و کھجور کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر جائز سمجھیں گے، اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھیں گے۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبے پر سمجھوں؟ اس مرتبے پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، یا اس مرتبے پر کہ وہ فتنے میں مبتلا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتنے کے مرتبے پر۔ وضاحت مؤلف: اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عائشہ کا رویہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہمیشہ معاندانہ رہا، اور اکثر ان کے دل کی کدورت ان کے چہرے پر کھل جاتی اور طرز عمل سے نفرت و بیزاری جھلک اٹھتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کسی واقعے کے سلسلے میں حضرت علیہ السلام کا نام آ جاتا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتا تھا اور اس کا زبان پر لانا بھی گوارا نہ کرتی تھیں۔ چنانچہ عبید اللہ ابن عبداللہ نے حضرت عائشہ کی اس روایت کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت مرض میں فضل ابن عباس اور ایک دوسرے شخص کا سہارا لے کر ان کے ہاں چلے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ مگر حضرت عائشہ کے بس کی یہ بات نہ تھی کہ وہ علی علیہ السلام کا کسی اچھائی کے ساتھ ذکر کرتیں۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 433۔ اس نفرت و عناد کا ایک سبب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود تھا کہ جن کی ہماگیر عظمت و توقیر ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی، اور سوتاب کی جلن یہ گوارا نہ کر سکتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتن کی دختر کو اس طرح چاہیں کہ اسے دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی مسند پر جگہ دیں اور سیدۃ النساء العالمین کہہ کر دنیا جہاں کی عورتوں پر ان کی فوقیت ظاہر کریں، اور ان کی اولاد کو اس حد تک دوست رکھیں کہ انہیں اپنا فرزند کہہ کر پکاریں۔ یہ تمام چیزیں ان پر شاک گزرنے والی تھیں، اور فطری طور پر ان کے جذبات اس موقع پر یہی ہوں گے کہ اگر خود ان کے بطن سے اولاد ہوتی تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہلاتے، اور بجائے حسن و حسین کے وہ ان کی محبت کا مرکز بنتے۔ مگر ان کی گود اولاد سے ہمیشہ خالی ہی رہی، اور ماں بننے کی آرزو کو اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ کر پورا کر لیا۔ غرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا، جس کے تقاضے کے مجبور ہو کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خلاف شکوہ اور شکایت کرتی رہتی تھیں، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات ان سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس رنجش و کیشگی کا تذکرہ حضرت ابو بکر کے کانوں میں بھی برابر پہنچتا رہتا تھا، جس سے وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر ان کے کیے بھی کچھ نہ ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ ان کی زبانی ہمدردیاں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے دنیا سے رحلت فرمائی اور حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب موقع تھا کہ وہ جس طرح چاہتے انتقام لیتے اور جو تشدد چاہتے روا رکھتے۔ چنانچہ پہلا قدم یہ اٹھایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو محروم الارث قرار دینے کے لیے پیغمبروں کے ورثے کی نفی کر دی کہ نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، بلکہ ان کا ترکہ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے، جس سے سیدہ سلام اللہ علیہا اس حد تک متاثر ہوئیں کہ ان سے ترک کلام کر دیا اور انہی تاثرات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر بھی اپنی روش نہ بدلی اور یہ تک گوارا نہ کیا کہ ان کے انتقال پرملال پر افسوس کا اظہار کرتیں۔ چنانچہ ابن ابی حدید نے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رحلت فرمائی تو تمام ازواج پیغمبر بنی ہاشم کے ہاں تعزیت کے لیے پہنچ گئیں، سوائے عائشہ کے کہ وہ نہ آئیں، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ مریض ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام تک ان کی طرف سے ایسے الفاظ پہنچے جن سے ان کی مسرت و شادمانی کا پتہ چلتا ہے۔ شرح ابن ابی حدید جلد دوم صفحہ 459۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اس حد تک عناد تھا تو جن سے ان کا دامن وابستہ ہوگا وہ کس طرح ان کی دشمنی اور عناد سے بچ سکتا تھا، جبکہ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہوں کہ جو اس مخالفت کو ہوا دیتے ہوں اور ان کے جذبہ نفرت کو ابھارتے ہوں، جیسے واقعہ عفک کے سلسلے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ یہ تو آپ کی جوتی کا تسمہ، اسے چھوڑیے اور طلاق دے کر الگ کیجیے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا ہوگا تو یقیناً بے قراری کے بستر پر کروٹیں بدلی ہوں گی اور حضرت علیہ السلام کے خلاف جذبہ نفرت انتہائی شدت سے ابھرا ہوگا۔
پھر ایسے واقعات بھی پیش آتے رہے ہوں کہ ان کے والد حضرت ابو بکر کے مقابلے میں حضرت کو امتیاز دیا گیا اور ان کے مدارج کو بلند و نمایاں کر کے دکھایا گیا، جیسے تبلیغ سورہ برات کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں معزول کر کے واپس پلٹا لینا اور یہ خدمت حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کرنا، اور یہ فرمانا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود اسے پہنچاؤں یا وہ شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ شواہد التنزیل جلد اول صفحہ 311۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے، جس میں حضرت ابو بکر کے گھر کا بھی دروازہ تھا، چنوا دیے اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ حضرت عائشہ اپنے باپ کے مقابلے میں حضرت کا تفوق گوارا نہ کر سکتی تھیں، اور جب کوئی امتیازی صورت پیدا ہوتی تھی تو اسے مٹانے کی کوئی کوشش اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے آخر وقت میں حضرت اسامہ کے ہمراہ لشکر روانہ کیا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ان کی زیر امارت جانے کا حکم دیا۔ تو ازواج پیغمبر کے ذریعے انہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نازک ہے، لشکر کو آگے بڑھنے کے بجائے پلٹ آنا چاہیے۔ چونکہ ان کی دور رس نظروں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مدینے کو مہاجرین و انصار سے خالی کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ رحلت نبی کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی مزاحم نہ ہو اور کسی شورش انگیزی کے بغیر آپ منصب خلافت پر فائز ہو جائیں۔ چنانچہ لشکر اسامہ اس پیغام پر پلٹ آیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو اسامہ کو پھر لشکر لے جانے کی تاکید فرمائی اور یہ تک فرمایا کہ جو شخص لشکر اسامہ سے تخلف کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ بہار الانوار جلد 30 صفحہ 432، جس پر وہ پھر روانہ ہوئے، مگر پھر انہیں واپس بلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت اختیار کر لی اور لشکر کو روانہ ہونا تھا نہ ہونا۔ اس کاروائی کے بعد بلال کے ذریعے حضرت ابو بکر کو یہ کہلوایا جاتا ہے کہ وہ امامت نماز کے فرائض سر انجام دیں تاکہ ان کی خلافت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہیں خلیفۃ الرسول علیہ الصلاۃ کہہ کر خلیفۃ الاطلاق مان لیا گیا، اور پھر ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ کسی طرح خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن دور ثالث کے بعد حالات نے اس طرح کروٹ لی کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ حضرت عائشہ اس موقع پر مکے میں تشریف فرما تھیں۔ انہیں جب حضرت کی بیعت کا علم ہوا تو ان کی آنکھوں سے شرارے برسنے لگے۔ غیظ و غضب نے مزاج میں برہمی پیدا کر دی اور نفرت نے ایسی شدت اختیار کر لی کہ جس خون کا بہانے کا فتویٰ دے چکی تھیں اسی کے قصاص کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کھلم کھلا جنگ اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں ایسا کشت و خون ہوا کہ بصرے کی سرزمین کشتوں کے خون سے رنگین ہو گئی اور افتراق انگیزی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔